मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम बिखरता समाज में आप हजरात का इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन, मैंने सूरह इसरा सूरह नंबर 17 की 2 आयतें 23 और 24 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से जॉइंट फैमिली में चंद लोगों का तस्करा होगा, जैसे कि भाई भाई के दरमियान का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, ननद और भाभी का झगड़ा। ये तीनों झगड़ों को लेंगे। अहम चीज़ तो यह है कि जॉइंट फैमिली को इस्लाम ने बढ़ावा नहीं दिया है। लोग बोलते हैं बताने के लिए कि मेरे पास 50 आदमी है, मेरे पास 50 लोगों का खाना पकता है। जॉइंट फैमिली का मतलब है दादा भी उसी घर में, अब्बा भी उसी घर में, चाचा भी उसी घर में, खुद अपने बच्चे भी उसी घर में, अपने बेटे भी उसी घर में। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है जॉइंट फैमिली है, जहाँ फायदा है, लेकिन मुझे नुकसान ज्यादा लग रहा है। फायदा हो लेकिन मुझे नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि कई बर्तन जब एक साथ रखे हुए हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे तो आवाज होगी, तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से अपने घर को बेहतरीन बना सकते हैं। सास कैसे अच्छी हो जाए। आजकल एक सीरियल बहुत चलता है, कभी सास भी बहू थी, तो वन साइड क्यों भाई, सास भी बहू थी। सीरियल ये भी बनना चाहिए कभी सास माँ थी। हमेशा सास को ये दिखाते हैं कि ये गलत ही है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमेशा ननद को दिखाते कि ये गलती ही पर है, भाभी बड़ी अच्छी है। साइड से एकदम हिकमत के साथ काम करना। तो जॉइंट फैमिली को इस्लाम ने बढ़ावा नहीं दिया है। अगर फायदा है तो अच्छा है, लेकिन नुकसानात इसके ज्यादा है। आइए गौर करते चलें, हदीसों पर गौर करें, बहुत सारी चीज मिलेगी। एक हदीस है सही बुखारी किताबुन नफकात, किताब नंबर 69, हदीस नंबर 5367। इस हदीस में भाई का रिश्ता, ननद का रिश्ता, बहन का रिश्ता पता चलेगा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मेरे अब्बू शहीद हो गए और मेरे पास 9 बहनें थी। अब यहां रुकिए, जिस घर में 9 बहन हो उस घर में हम अपनी बेटी नहीं देते। यहाँ क्या, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं मेरे अब्बू शहीद हो गए और मेरे पास 9 बहनें थी। भाई हो तो ऐसा, कैसा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह जैसा, अपनी 9 बहनों का ख्याल रखा। कहते हैं कि मेरे अब्बू जब शहीद हो गए तो मेरे पास 9 बहनें हैं। अब मेरी शादी का वक्त आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तज़व्वजत या जाबिर, जाबिर शादी कर लिए क्या? हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने शादी की है। यहाँ एक मसला और निकलता है कि जब आप सामने वाले का नाम लेकर कोई मसला पूछते हैं तो आपकी मोहब्बत उसके दिल में बैठ जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज ये है कि वो लोगों का नाम भी याद रखते हैं, इसलिए कहा जाबिर, ऐ जाबिर। तो मिसाल के तौर पर आपकी मुलाकात किसी से 6 महीना पहले हुई है, फिर दोबारा मुलाकात हो रही है, तो आप उससे पूछते हैं अब्दुल्ला भाई आप कैसे हैं, तो आपकी मोहब्बत उसके दिल में बैठ जाएगी कि देखिए इतना बड़ा आदमी मेरा नाम याद रखा है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज है, लोगों का दिल जीत लेते हैं। तज़व्वजत या जाबिर, जाबिर शादी कर लिए क्या? बोले हाँ अल्लाह के रसूल शादी हुई है। इससे यह भी मसला निकलता है कि हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों को शादी के लिए उभारते थे। शादी आम हो जाए, ज़िना पर कंट्रोल हो जाए, हमेशा शादी पर उभारते थे। फिर कहा कि शादी कैसी की है? अरे औरत कैसी लाए? सैयबा है कि बाकरा है? बाकरा जवान औरत है या सैयबा वो औरत जो शादीशुदा थी या उसके शौहर का इंतकाल हो गया या तलाक शुदा है? तो कहा अल्लाह के रसूल सैयबा औरत है, यानी बाकरा नहीं है, जवान औरत नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ऐसा क्यों, क्यों ऐसा कर लिए? तो रीजन बताते हैं, मेरे अब्बू शहीद हो गए और बहनें छोड़ी, वह करे तो अन अजी अहुन्ना बिमिस्लिहिन्ना, तो मैंने नापसंद किया कि मैं अपनी बहनों की उम्र वाली औरत लाऊं, मुझको ये नापसंद है। तो मैंने ऐसी औरत से निकाह किया कि जो मेरी बहनों की देखभाल करे। तज़व्वज तो इमरातन तक़ूमु अलैहिन्ना व तुस्लिहुन्ना, जो मेरी बहनों की देखभाल करे। इससे मसला क्या निकला? भाई हो तो ऐसा, कैसा, जाबिर बिन अब्दुल्ला जैसा कि अपनी 9 बहनों का ख्याल रखा। भाभी हो तो ऐसी, जाबिर बिन अब्दुल्ला की बीवी जैसी कि
کہ اپنی 9 نندوں کا خیال رکھا. اگر ایسی بھابھی مل جائے 9 نندوں کا خیال رکھے تو جھگڑا ہوگا کیا؟ جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہ جابر بن عبداللہ کی بیوی ہیں جو اپنی نندوں کا خیال رکھتی ہیں. پھر اسی طرح ساس بہو کے درمیان کو جو جھگڑا ہوتا ہے اس سلسلے میں ذرا غور کیجئے. ہوتا یہ ہے کہ ساس کو یہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا ذرا چھینا جا رہا ہے. ماں محسوس کر رہی کہ میرا بیٹا ذرا چھینا جا رہا ہے. پہلے بیٹا گھر آتا تھا تو امی 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 کھانا وانا کھایا تب بستر پہ جاتا تھا. اب ذرا امی امی کے لفظ کم ہو گئے تو امی کو یہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا چھینا جا رہا ہے. جبکہ امی کو یہ سوچنا چاہیے، یعنی ساس کو یہ سوچنا چاہیے کہ بہو کے آ جانے سے میرے بیٹے کی محبت تقسیم ہو گئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے. وہ یہ سوچ لیتی ہے کہ ختم ہو گئی ہے، تقسیم ہو گئی. اب محبت ذرا امی کی طرف، بھائی کی طرف، بہن کی طرف، بیوی کی طرف. ہوتا کیا ہے، پرانے زمانے کی جو ساس ہوتی ہے نا وہ محدود ذہن کی ہوتی ہیں. وہ یہ سوچ لیتی ہیں کہ میری ساس نے میرے ساتھ جیسا کیا میں اپنی بہو کے ساتھ ویسا ہی کروں گی. تو مسئلہ ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے. ہوتا کیا مسئلہ، اپنی بیٹی تو بیٹی لیکن ساس جو ہے وہ بہو کو بیٹی مان لے، ایسا کم ہو رہا ہے. اگر ہو جائے تو مسئلہ بہت اہم ہے، گھر جنت بن جائے گا، سکون ہی سکون رہے گا. پھر اسی طرح بہو جو ہے اپنی ماں کو تو ماں مانتی ہے لیکن اپنی ساس کو ماں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ مان لے، یہ کمی ان کے اندر بھی ہے، اگر وہ مان لے، تسلیم کر لے کہ میری ساس ساس نہیں میری ماں ہے، گھر جنت بن جائے گا. ہوتا کیا ہے، جب بہو گھر کے اندر آتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی ہے اور گھر والوں کو چھوڑ دیتی ہے. جی نہیں، مثالی بہو وہ ہے جو اپنے شوہر کو بھی اپنے کنٹرول میں کرے اور اپنی ساس کو بھی اور اپنی نندوں کو بھی، سب کو اپنے محبت سے رکھے، سب کا دل جیتے. اگر ایسا کر لیتی ہیں تو وہ مثالی بہو ہیں. ہوتا کیا ہے کہ بہو کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ میرے اوپر راج کیا جا رہا ہے، یعنی میری ساس جو ہے وہ راج کر رہی ہے نا، یا میں راج قبول کر رہی ہوں، ایسا بھی نہیں. یہ ذہن سے نکال دیں. ہوتا ہے کیا، بہو کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو بھی ساس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم کرنے والی ہے. جی نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. اب اپنی ساس کو دیکھیے، ماں کی طرح سمجھیے. بہت ساری ساس ایسی بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں لیکن ایسا بیان نہیں کیا جا رہا، جو یہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی نے جو خدمت نہیں کی میری بہو خدمت کر رہی ہے. تو مسائل وہاں ہے، سمجھوتا کیا جائے، بیٹھا جائے، رشتے کو مضبوط کیا جائے. اس سلسلے میں میرا مشورہ یہ بھی ہوگا کہ حکمت کے ساتھ بیٹے کو کام کرنا ہے کہ ماں سے اور بیوی کے درمیان کی جو دوری ہے اس کو ختم کرنا. اب بیچارہ بیٹا پیسا جاتا ہے، ادھر سے اگر بات کرتا ہے تو بیوی ہے، ادھر سے بات کرتا ہے تو امی ہے. کس کی طرف بات کرے گا؟ اگر ون سائڈ بولتا ہے تو بیوی کا تانا، اس طرف بولتا ہے تو امی بولتی ہیں اوڑھنے کی مہک لگ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ مسائل ہے. بیچارہ بیچ میں پس رہا ہے. چھوٹی موٹی ایک رائے میری یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ آپ کام کیجئے. کبھی کبھی جو ماں کو لگتا ہے نا، یعنی ساس کو لگتا ہے کہ بہو حکومت کر رہی ہے، تو کبھی آپ حکمت کے ساتھ اپنی بیوی پر سخت جملے بھی بول دیجئے امی کے سامنے، تو امی کو لگے گا کہ ہاں میرا بیٹا جو ہے نا ایسا نہیں ہے، بلکہ ماں کو یہ لگے کہ میرا بیٹا میرا ساتھ دے رہا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے. ساس اور بہو کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ساس ایسی ہے جو بہو پر دھونس جماتی ہے اور اپنے بیٹے کو بھی اور اپنی بہو کو بھی دبا کر کے رکھتی ہے اور بار بار وہ تانے دیتی ہے. کیا تانے دیتی ہے کہ میں نے اپنے زیورات بیچ دیے، زیورات بیچ کر میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اس کی پرورش کی ہے. تو یہ بھی مسائل کھڑے کر دینے والے ہیں. کچھ ساس ایسی بھی ہوتی ہے کہ اگر بہو دان دہیج کم لاتی ہے تو اس کا بھی تانا دیتی ہے، تیرے باپ نے دیا ہی کیا ہے؟ ارے دیکھو فلانے کے باپ نے کیا دیا ہے. اگر میں یہ جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوں کہ آج عورت عورت کی دشمن ہے. دیکھ لیجئے دان دہیج کی وجہ سے کتنے مسائل خراب ہو گئے. یہاں ایک چیز اور بھی ہے، بیچ میں آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر ایک کی خدمت کرے. مرد کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کے مقام و مرتبے کو سمجھے. ایسا نہیں ہے جب دیکھ لے کہ امی بہت غصہ رہی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں تو گھر بار چھوڑ کے چلا جائے، سسرال میں جا کے بس جائے. جی نہیں بھائی، وہاں جا کے بسنا عزت کا سوال نہیں. اپنا گھر ہے.
اپنی جھوپڑی ہے، اپنا شہر ہے، بہت پیارا شہر ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر نہ جائیے، تعلقات اور خراب ہو جائیں گے، کیونکہ ماں باپ کا مرتبہ کافی اونچا ہے، اس کو سمجھیے، اس کو جانیے، غصے میں آ کر فیصلے مت کیجیے۔ معاویہ ابن جاہمہ سلمی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوے کے سلسلے میں، جہاد کے سلسلے میں مشورہ کرنے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں ہے کیا؟ بولے ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جا ماں کی خدمت کر، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ آج ماں بوڑھی ہو گئی ہے، بچپن میں پالا ہے، پوسا ہے، تو آج میری شادی ہو گئی تو میں اپنی ماں کو چھوڑ دوں، غصے میں آ جاؤں؟ کبھی بھی ایسا مت کیجیے۔ چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کبھی بھی مت کیجیے۔ بڑھاپے میں ہم لاٹھی ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں۔ تو امی کی خدمت ہو رہی ہے، ابو کو چھوڑ رہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں، ابو کی بھی خدمت کرنی ہے۔ ابو جو ہیں وہ جنت کے دروازہ ہیں۔ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1900۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میری ماں کہتی ہے یا میرے ابو کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا، باپ ویسے رہے ہوں گے، دیندار، سمجھتے ہوں گے، الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأعظ ذلك الباب او احفظه۔ ناظرین اکرام، یہ سلسلہ کلام چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے باپ کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میری ماں کہتی ہے یا میرے ابو کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ ابو جو ہے وہ جنت کے دروازہ ہیں، تم چاہو تو اس کو برباد کر دو یا چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ تو ابو کی بھی خدمت کرنی ہے، یہ نہیں کہتا ہے بڈھا ٹٹر کرتا خاموش رہا، نہ، احترام کیجیے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ابو کو مارتے ہیں، اپنی امی کو مارتے ہیں۔ ہمیں اپنا دور یاد کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح بہن کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 235 پر ایک حدیث آئی ہے، من کانت لہ اختان فاحسن صحبتہما ما صحبتاہ دخل بہما الجنہ۔ جس کے پاس 2 بہن ہیں اور اس نے 2 بہن کی صحیح تربیت کر دی، دونوں بہنیں اس کو جنت میں لے جائے گی۔ تو اپنی بیٹیوں کا بھی خیال رکھیے، اپنی بیویوں کا خیال رکھیے، پھر اسی طرح اپنی بہن کا خیال رکھیے، گھر کے سب لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو بہن کو چھوڑ نہیں دینا ہے، بہن کی شادی بیاہ کے لیے فکر کرنی ہے، لگے رہنا ہے، اس کا خرچہ برداشت کرنا ہے۔ تو جو کوئی بھی آدمی محنت کرتا ہے، لگے رہتا ہے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے کوشش کرتا، فائدے میں ہے۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول میں کماتا ہوں اور میرا بھائی آپ کے درس میں بیٹھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لعلک ترزق بہ، دیکھ تجھے جو روزی مل رہی ہے یہ اس کی برکت سے ہے۔ تو اگر ہم اپنے بھائی کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں تو اس کا بھی ہم کو ثواب مل رہا ہے۔ ہم معمولی نہ سمجھیں کہ جی ہم کو ثواب نہیں ملے گا۔ اب ایک چیز ہے جوائنٹ فیملی کے اندر کہ اولاد کے درمیان اور ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، کیا چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ پھر اسی طرح ماں باپ کے درمیان اور اولاد کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے، ایک سبب ہے کہ ہم اپنے کچھ بیٹے کو بہت چاہتے ہیں اور کچھ کو نہیں چاہتے۔ بڑا والا بیٹا ہے، کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ماں باپ بڑے بیٹے کو نکال دیتے ہیں، جا تو نے کیا کیا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اپنے چھوٹے بیٹے کے نام لکھ دیتے ہیں۔ جی نہیں، یہی جھگڑا ہوگا۔ یہ جھگڑے کا سبب ہے کچھ کو دینا اور کچھ کو نہ دینا۔ ماں باپ کے درمیان بھی جدائی اور بھائیوں کے درمیان بھی جدائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الہبات کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1623، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ابو نے کچھ مال دے دیا، تو میری امی نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افعلت ھذا بولدک کلہم، کیا آپ اپنے تمام بیٹوں کو دیا ہے؟ تو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اولاد کے درمیان انصاف نہ کرنا بھی جھگڑے کا سبب ہے، جھگڑا ہو رہا ہے۔ صحیح تربیت نہ کرنے کا سبب ہے کہ ماں باپ کے درمیان اور اولاد کے درمیان جھگڑا ہے۔ توقع زیادہ رکھ لینا، امید کر لینا کہ میں نے اپنے بیٹے کو پالا ہے، پوسا ہے، اب میرے لیے کچھ کرے گا۔ توقع صرف اللہ سے رکھیے، یقین اللہ پر رکھیے، اللہ تعالیٰ راستے نکالے گا، کچھ مسائل کھڑے ہو جاتے۔
ہم اور آپ اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ حساب و کتاب کرتے، کبھی کبھی تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا کما رہا ہے، وہ تو اتنا کما رہا ہے، یہ کم کما رہا ہے، اور پیسہ لا کے دیا تو خوش اور پیسہ نہیں دیا تو منہ پھلا لیا، تو جھگڑا تو ہوگا ہی. اب لڑکا کیا سوچتا، اتنی محنت کرتا ہوں، پورے پیسے گھر والے کو بھیج دیتا ہوں، پھر بھی گھر والے میری شکایت کر رہے ہیں. تو شکوے شکایت کرنا بھی اولاد کے درمیان اور ماں باپ کے درمیان دوری کا ذریعہ ہے. شکوے شکایت مت کیجیے، ہاں میرا بیٹا کیا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا ہے، کیا کماتا ہے کچھ پتا ہی نہیں ہے نا. شکوے شکایت کیوں کر رہے؟ خاندان آپ کا ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا. تو ماں باپ کے درمیان اور اولاد کے درمیان جدائی جوائنٹ فیملی میں ایسے ہو رہی ہے، اس لیے ذرا اس پر کنٹرول کرنا ہے. پیار محبت کا ماحول. بھائی جو بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹا دے رہا اللہ کا شکر ہے، ہم بوڑھے لوگ کھا رہے ہیں، اللہ کھلا رہا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی ہے. اللہ اولاد کو بھی خوش رکھے کیونکہ ان کے پاس بھی اولاد ہے. تو اپنی اولاد کی پوری دولت، ٹھیک ہے یہ آپ کی دولت ہے، جتنا وہ ہاتھ اٹھا کے دے رہا اللہ کا شکر ادا کریں. نہ ادا کرتے تو نقصان ہو جاتا ہے، توقع زیادہ رکھتے ہوئے تو جھگڑا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، بس اتنا ہی جتنا کام چل رہا ہو فائدہ اٹھائیے، شکوے شکایت نہ کیجئے، آپس کے اختلافات کو بھول جائیے، مشورے کیجئے. اپنی اولاد کے ساتھ مشورے نہیں. ابراہیم علیہ السلام مشورے کرتے ہیں. سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی ودی کر رہے ہیں، پوچھتے بھی نہیں. بھائی ماں باپ جہاں طے کر دے ہو جانا چاہیے. نہیں، کبھی کبھی مشورہ بھی لے لیں، مشورے میں جو بات طے ہو بہتر ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے، اسماعیل علیہ السلام سے. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابو جان کر گزریے، جو حکم ہو رہا ہے انشاءاللہ اب مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ہمارے بیٹے ہم سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، ادھر ادھر بھاگ گئے، ہم دوسرے کے چڑھاوے پہ آ جاتے ہیں، کان بھر دیتا ہے. ہماری محبت جو ہے وہ دوسرے کو اچھی نہیں لگتی، لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے اور ہم موقع دے رہے ہیں کہ اولاد کے درمیان دوری ہو جائے. جی نہیں، اولاد ہے گرچہ بوڑھی ہو جائے. یاد رکھیے گا، اولاد ہے گرچہ بوڑھی ہو جائے. اولاد غلطی پر غلطی کرے، اصلاح آپ کو کرنا ہے، کوشش آپ کو کرنی ہے، شکوے شکایت نہیں کرنا ہے. ورنہ گھر اور ٹوٹ جائے گا، خاندان برباد ہو جائے گا، بکھر جائے گا، گھر کے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے. کچھ لوگ ایک لڑکے کو دوسرے لڑکے پر ترجیح دیتے، فوقیت دیتے. نہ، خوبی ہے لیکن اپنے کو سب کے حساب سے چلنا ہے، لین دین میں برابری رکھنی ہے، حساب و کتاب صحیح ہونا چاہیے. ایک چیز اور بھی مسئلہ ہے، اولاد کے درمیان بھی دوری ہے اور ماں باپ کے درمیان دوری ہے. پھر اسی طرح بھائیوں کو بھائیوں سے دور کیا جا رہا ہے، بھائی سے دور ہو رہے ہیں کچھ مسائل کی وجہ سے. اگر میں یہ جملہ کہوں تو شاید کہ میں اپنی بات میں صحیح ہوں. بھائیوں کے درمیان جدائی کرانے میں کہیں نہ کہیں ابو کا بھی ہاتھ ہے. اب سمجھیے، مثال کے طور پر بڑا بھائی ہے اور بڑا بھائی جو ہے وہ ابو کے ساتھ تجارت میں کام کر رہا ہے. ابو نے بڑے بھائی کو نوکر رکھا ہے یا پارٹنر رکھا ہے یا ویسے ہی رکھا ہے. 3 چیزیں رکھنے کی، نوکر کی طرح رکھا، پارٹنر کی طرح رکھا یا فری میں رکھا. اگر پوری چیز سمجھ کے نہیں رکھا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، کیونکہ اگلے والے جو بچے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی مسائل ہیں، ان کو بھی دینا ہے، ان کو بھی کاروبار میں لانا ہے. تو کس حیثیت سے لا رہے ہیں؟ کیا ہے حیثیت؟ نوکر کی حیثیت سے تو تنخواہ دینی ہے، پارٹنر کی حیثیت سے تو حصہ متعین کرنا ہے، فری میں ہے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. فری میں ہے تو ہوتا ہے کیا، ابو الگ خرچ کر رہے ہیں، بھیا الگ خرچ کر رہے ہیں، حساب و کتاب کچھ بھی نہیں ہے. تو جب حساب و کتاب نہیں ہے اور آگے چل کے کچھ مسائل ہو گئے تو اولاد کے درمیان اور ماں باپ کے درمیان جدائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. جوائنٹ فیملی کا دیکھ لیجیے یہ نتیجہ ہے، یہ خرابی ہے جوائنٹ فیملی کی. پھر اسی طرح بھائیوں کے درمیان دشمنی بڑھ گئی. ہاں بڑے بھیا دبا کے رکھے ہوں گے، اب تک تو شادی نہیں ہوئی ہے تو بڑے بھیا کما رہے ہیں، چھوٹے بھیا کھا رہے ہیں، سب کے لیے کام ہو رہا ہے. چھوٹے بھائی کو پڑھا لکھا دیا. اب دیکھیے کچھ لوگ ایسے بھی ہے، پڑھا لکھا دیا، بہنوں کی شادی کر دی، اس کے باوجود بھی گھر والے بڑے بھائی کو نکال دیتے ہیں، بڑے بیٹے کو نکال دیتے ہیں، تو مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، جب بڑے لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اس کی بیوی آ گئی، وہ بولنے لگتی ہے ارے آپ اکیلے کمائیں گے اور یہ سب بیٹھ کے کھائیں گے، چھوٹے والے سب کو محنت کرنا ہے، سب کو لگے رہنا ہے. تو اس وقت ذرا دماغ اس کا ہلتے رہتا ہے.
ایک چیز اور بھی ہے، شروع میں تو یہ لگتا ہے کہ بھئی ماں باپ کی خدمت کرو، اور خدمت کرنے میں ہم پورا ہاتھ کھول دیتے ہیں، ہاتھ کھول کے ماں باپ کو خرچ کرنے پر ہم اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، پھر جب ہمارے ساتھ مجبوری آ جاتی ہے، اتنے پیسے ہم نہیں دے پاتے تو جھگڑا۔ اس لیے ہاتھ کم کھولیے، زیادہ مت کھولیے، مٹھی کو پورا کھول دیجئے گا، پھر جب پیسہ نہیں رہے گا تو ماں باپ مطالبہ کریں گے، ہاں اس کا مطلب یہ کہ یہ جمع کر رہا ہے، کیوں نہیں دے رہا ہے۔ حساب سے چلیے، چادر جتنی ہے اس سے اندر ہی میں کام چلائیے، زیادہ نہیں، حساب و کتاب متعین ہو، کتنا ابو امی کو دینا ہے، گھر والوں کو دینا ہے، اگر یہ حساب و کتاب صحیح ہے جھگڑے نہیں ہوں گے۔ بھائیوں کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے لین دین صاف نہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح ابو کی تجارت اچھی تھی، سب کچھ اچھا چل رہا تھا، اب تجارت میں ذرا گھاٹا ہو گیا، مال ہمارا خراب ہو گیا، برباد ہو گیا، لاس ہو گیا، اب جھگڑا بڑھ گیا، کیونکہ آمدنی کم ہو گئی۔ اسی درمیان میں ابو دنیا سے رخصت ہو گئے تو مال رکھا ہوا ہے، تو میراث کو تقسیم نہ کرنا بھی بھائیوں کے درمیان جھگڑے کا سبب ہے۔ اگر جائیے مانگنے کے لیے بڑے بھیا سے کہیے بھیا یہ سب تقسیم کر لیتے ہیں، بھائیوں کو دینا ہے، بہنوں کو دینا ہے، ابا کی جو جائیداد ہے سب کو دینا ہے، تو بڑے بھیا کیا بولتے ہیں؟ بڑے بھیا یہ کہتے ہیں دیکھو ابھی بابا کا کفن میلا بھی نہیں ہوا، یہ بڑا ہوشیار بنتا ہے، مانگنے کے لیے آ گیا۔ ابھی بابا کا کفن میلا بھی نہیں ہوا اور وہ اپنا حق مانگنے کے لیے آ گیا۔ جی نہیں، جلدی سے میراث کو تقسیم کر دیجئے، اگر تقسیم کر دیں گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں بھائیوں کے درمیان، پھر اسی طرح اولاد کے درمیان، ماں باپ کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے نا، حساب و کتاب صاف نہ رکھنے کی وجہ سے۔ بڑے بھائی نے کتنا خرچ کیا، حساب و کتاب ہو، بڑے لڑکے نے کتنا خرچ کیا، حساب و کتاب ہو، تاکہ چھوٹے والے کو بھی وہی حساب سے موقع دیا جائے۔ اکثر دیکھتے ہوں گے گھر کے اندر ماں باپ اپنی چھوٹی اولاد کے بارے میں زیادہ سوچتے، ان کا کیا ہوگا۔ جی نہیں، بھئی بڑے کے بارے میں سوچے کہ بڑے نے تو بہت کچھ کام کیا، سب کو پڑھایا لکھایا، سب کو کاروبار کے لائق کر دیا، تو اب چھوٹے والے کا کیا؟ اب اس کو تو کوئی ٹینشن نہیں، جی بہنوں کی شادی نہیں کرنی ہے، پڑھانا لکھانا نہیں، اپنا کمانا اپنا کھانا، تو چھوٹے والے تو اور عیش میں ہیں۔ لیکن یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ماں باپ کیا حوصلہ افزائی نہیں کرتے اپنے بچوں کی، جو بڑے بچے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ آپ نے بڑا کام کیا، اللہ برکت دے۔ پھر اسی طرح ہونا یہ چاہیے تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، آپس میں بھائیوں کی طرح رہو لیکن معاملات میں اجنبی کی طرح، دوستی پکی، خرچ اپنا اپنا، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ۔ اس لیے روپیہ کے معاملے میں بالکل صحیح رکھیے، کتنا خرچ ہو رہا، کہاں سے آ رہا، کہاں جا رہا، حساب و کتاب اگر صحیح ہے تو انشاءاللہ معاملات سب صحیح رہیں گے۔ معاملات اگر خراب ہیں تو جھگڑا ہی جھگڑا ہے، اس لیے ہم سب کو اپنے معاملات کو صحیح کرنا ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔